अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर-ए-आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश और खुर्रम रखे, हर परेशानी मुसीबत से बचाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कहानी की तरफ आ जाते हैं। कहानी का नाम है शॉर्टकट, राइटर हैं एम अफ़ज़ल अंजुम। शुरू करते हैं। तारिक का शुमार भी मुल्क के उन लाखों नौजवानों में होता था जो वाजबी सी तालीम, महदूद आमदनी और मुस्तकबिल के भयानक अंदेशों में घिरे और आंखों में आने वाले कल के सुहाने सपने सजाए मुख्तलिफ किस्म के शॉर्टकट की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। इस किस्म के लातादाद नौजवान, बल्कि अधेड़ उम्र भी, कभी पर्ची जुआ, कभी प्राइस बॉन्ड या किसी न किसी अशियाए सर्फ बनाने वाली कंपनी की इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने में पेश थे। जायज़ और नाजायज़ की तफरीक से आरी ये लोग किसी न किसी सूरत एक ही जस्त में बुलंदियों के आसमान को छू लेने के ख्वाहिशमंद थे। बेजा हिर्स और ख्वाहिशात के बेपनाह हुजूम में ये लोग एतदाल का दामन हाथ से छोड़ बैठे थे। यह भूल कर के सब कुछ इंसानों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। फितरत के कुछ अपने अटल उसूल और ज़ाब्ते भी होते हैं और फितरत के साथ टकराने का नतीजा मुख्तलिफ नुकसानात की सूरत में बरामद होता है। खुशियों और आसूदगियों का मुनब्बा सिर्फ और सिर्फ दौलत और माली वसाइल ही नहीं होते, बल्कि हकीकी आसूदगी और खुशी ज़िंदगियों के हर दर्जे में मौजूद होती हैं। मसला सिर्फ इन्हें तलाश करने का होता है। कभी कभी ज़िंदगी अचानक कोई चांस भी दे देती है और इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देती है। लेकिन क्या ऐसा सबके साथ होता है? तारिक ज़ायद मुतवस्सित दर्जे से भी कम दर्जे की ज़िंदगी गुजारने वाला वाजबी सी काबिलियत का हामिल एक मोबाइल सेल्समैन था और मुकामी कंपनी की अशिया मामूली कमीशन पर मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई करता था। महदूद आमदनी का एक अलमिया ये भी है कि खर्चा आमदनी से कम ही रखना पड़ता है, बल्कि आमदनी खर्च से कम होती है। लेकिन तारिक ज़ायद इस कदर महदूद वसाइल में से अपनी बिसात के मुताबिक कुछ न कुछ रकम अपनी बदबख्ती को खुशबख्ती में तब्दील करने के लिए लगा ही देता था। अभी तक किस्मत ने यावरी नहीं की थी। कभी कभी उसका ख़रीदा हुआ लॉटरी टिकट या पर्ची नंबर इनाम याफ्ता नंबर को छू जाता था, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं, और इस किस्म की सूरत हाल उसके जज्बे को मुहम्मिस कर दिया करती थी और वो मायूस होने के बजाय नए अज़्म के साथ मैदान में कूद पड़ता। कुंवारा होने के सबब शादी की ख्वाहिश भी रखता था, लेकिन शादी के मामले में भी किसी किस्म की शॉर्टकट का उम्मीदवार था। जैसे कोई मालदार बेवा, कोई दौलतमंद तलाक याफ्ता या किसी यूरोपीय मुल्क के नेशनलिटी होल्डर। और इस किस्म का खन्नास तो हमारे यहाँ अक्सर शादीशुदा अफराद के सर में भी समाया हुआ होता है। वो तो खैर था ही कुंवारा। मामूल के मुताबिक सुबह 9 बजे के बाद ही वो अपनी वैन में कंपनी का सामान लेकर बाजारों में निकलता था और दोपहर 2 बजे तक मुख्तलिफ तिजारती मरकज़ों में अपनी चुर्ब ज़ुबानी और चापलूसी के सहारे कंपनी का माल फरोख्त करता था। फिर वो और वैन का ड्राइवर निस्बतन सस्ता सा खाना खाते और किसी घटिया से चाय खाने में चाय पीते और कुछ देर सुस्ताने के बाद कंपनी के डेपो पर वापस आ जाते। तकरीबन 3:30 बजे बकिया माल वैन पर और रकम का हिसाब किताब कंपनी के हवाले करने के बाद छुट्टी कर लेते। ड्यूटी के दौरानिए में तारिक ज़ाहिद को निस्बतन कम मेहनत करनी पड़ती। वो आराम से वैन के पैसेंजर सीट पर बुराजमान रहता और ड्राइवर बेचारा अकेला बेहंगम किस्म के ट्रैफिक से नब्ज़ आज़मा होता। मतलूबा दुकानों पर माल उतारना और लेन देन की जिम्मेदारी तारिक की थी। कभी कभी दुकानदार की बेपरवाही के सबब 9 के 13 वसूल कर लेता था और इस किस्म के मौके की तलाश में रहता था। गुफ्तगू के हुनर से खूब आगाह था, बल्कि चुप जुबानी में मलका हासिल था। ऐसे अफराद अक्सर कामचोर और निकम्मे देखे जा सकते हैं। एक दोपहर खाना खाने के बाद वो चाय पीने के लिए चाय खाने में बैठे थे। तारिक ने वक्त गुजारने के लिए अखबार अपने सामने फैला लिया था। वो अखबार में ख़बरें वगैरह कम ही देखता था। उसका असल हदफ ज़रूरत रिश्ता के वो इश्तिहार
ہوا کرتے تھے جن میں کم عمر بیوہ کا ذاتی کاروبار بلا امتیاز ہر قسم کے اور ہر عمر کے مردوں کے لیے شادی کی آفر موجود ہوتی تھی، یا اس قسم کی دعوت کسی امریکن نیشنلٹی یا انگلینڈ نیشنلٹی ہولڈر کی طرف سے دی جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی نظر ضرورت رشتہ کے کالم پر دوڑ رہی تھی۔ کالم میں اکثریت ایسے اشتہار کی تھی جنہیں پڑھ کر کوئی ذی عقل شادی کرنا تو دور کی بات، حامل اشتہار سے رابطے کی کوشش بھی شاید ہی کرتا، اور اس سے زیادہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا کہ اس قسم کے اشتہار نظر انداز ہی کر دیے جاتے۔ دفعتاً اس کی نظر ایک اشتہار پر مرکوز ہو گئی۔ امریکن نیشنلٹی ہولڈر جوان اور خوبصورت دوشیزہ کے لیے رشتہ درکار ہے۔ ایسے نوجوان رابطہ کریں جو امریکہ میں لڑکی کے چلتے ہوئے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ روانگی و قیام کے اخراجات لڑکی خود برداشت کرے گی۔ لڑکے کے لواحقین کو مدد بھی کی جائے گی۔ خواہش مند حضرات مندرجہ ذیل پتے پر فوراً رابطہ کریں۔ اس کے بعد پتہ درج کیا گیا تھا۔ طارق نے غور سے اشتہار پڑھا اور مذکورہ پتہ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیا۔ بنگلہ شہر کے پوش علاقے میں واقع تھا، جدید طرز پر بنا ہوا اور خاصا عالیشان دکھائی دیتا تھا۔ طارق نے اپنے پاس موجود پتے کا بنگلے کے پھاٹک پر درج پتے سے موازنہ کیا اور چند لمحوں کے تأمل کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے پھاٹک پر موجود ڈور بیل کا بٹن دبا دیا۔ یقیناً وہ صحیح پتے پر پہنچ گیا تھا۔ کہیں دور گھنٹی بجنے کی مدھم سی آواز اس نے بھی سنی۔ چند منٹ کے بعد پھاٹک پر موجود چھوٹی سی کھڑکی واہ ہوئی۔ اس کی آمد کے متعلق استفسار کیا گیا۔ اس نے آمد کا سبب بتایا اور اسے ایک آراستہ اور خوبصورت نشست گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ نشست گاہ میں اسے اسی ملازم نے پہنچایا تھا جس نے پھاٹک پر اس سے اس کی آمدگی کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اسے چند منٹ انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران اس نے نشست گاہ کا جائزہ لیا۔ قیمتی فرنیچر، ریشمی پردے، خوبصورت قالین اور دیگر دلچسپ اسباب سے آراستہ نشست گاہ میں اس نے خود کو ایک اجنبی سا محسوس کیا۔ اس کے وجود پر موجودہ لباس، جسے وہ قیمتی اور باروب سمجھتا تھا، کچھ بے وقت سا محسوس ہوا۔ دفعتاً پردوں کے عقب سے ایک ادھیڑ عمر اور صحت مند بیگم صاحبہ نما عورت نشست گاہ میں داخل ہوئی۔ طارق نے بے ساختہ نشست چھوڑ دی۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھتی ہوئی ایک صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اچھا، تو آپ تشریف لائے ہیں اشتہار کے نتیجے میں؟ عورت نے طارق کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے گزشتہ دن ہی وہ اشتہار دیکھا تھا، طارق نے واپس نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اعتماد سے زیادہ عاجزی تھی۔ عورت چپتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو پھر تم ہماری بھتیجی سے شادی کے خواہش مند ہو؟ جی ہاں، اسی ارادے سے حاضر ہوا تھا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، جو کچھ پوچھا جائے گا اس کا بالکل صداقت پر مبنی جواب دینا۔ عورت کے لہجے میں رعونت کے ساتھ تحکم بھی تھا۔ آپ میرے بیان کی تصدیق کر سکتی ہیں، ضرورت ہوئی تو تصدیق بھی کر لی جائے گی۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ طارق نے اپنی تعلیم کے متعلق بتایا۔ گھر کے مختصر حالات بتاؤ، کتنے بہن بھائی ہو، ماں باپ کون ہیں، تم خود کیا کرتے ہو، آمدنی کتنی ہے؟ طارق نے اختصار کے ساتھ تمام سوالات کے جواب دے دیے، کچھ بات چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس دوران عورت خاموشی سے سنتی رہی۔ طارق کے خاموش ہونے کے بعد چند لمحوں تک سکوت طاری رہا۔ پھر عورت یوں گویا ہوئی، تم اپنا پتہ اور رابطہ نمبر نوٹ کروا دو، میں تم سے خود رابطہ کروں گی اگر تم اس رشتے کے لیے موزوں ہوئے تو۔ اسی دوران ملازم چائے اور لوازمات کی ٹرالی نشست گاہ میں پہنچا گیا تھا۔ ہاں، ایک بات اور جو بڑی خاص ہے، غور سے سنو، عورت نے ملازم کے جانے کے بعد کہا۔ طارق زاہد نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اگر یہ شادی تم سے طے پا جاتی ہے تو تمہیں ہماری شرطوں پر شادی کرنا ہوگی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ عورت نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی بالکل،
یہ تو ظاہر ہے، میری کیا شرط ہو سکتی ہے؟ طارق نے ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہا ہو میری کیا اوقات ہو سکتی ہے۔ ایاز قریشی اس کمپنی کے سیلز مین تھے جس میں طارق سیلز مین کا کام کرتا تھا۔ خاصے معقول اور مہربان طبیعت کے شخص تھے۔ طارق کے ساتھ ان کی اکثر ملاقات ہوتی تھی اور وہ اکثر معاملات میں عمدہ مشورے بھی دیا کرتے تھے اور طارق سے محتاط بھی رہتے تھے۔ اس کے کھاتے اور حساب کتاب کو باریک بینی سے جانچتے تھے۔ مردم شناس شخص تھے اور طارق جیسے آدمی کی تمام کمزوریوں پر گہری نظر رکھتے تھے، لیکن اس سے متنفر نہیں تھے بلکہ اس کی اصلاح کی توقع رکھتے تھے۔ طارق گزشتہ 2 دن سے غیر حاضر دماغ اور کچھ کھویا کھویا سا تھا، جیسے اسے کسی بات کا انتظار ہو۔ کام سے بھی اس کا دل اچاٹ سا تھا۔ ایاز قریشی صاحب نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ کیا بات ہے میاں، تم اتنے دنوں سے کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو رہے ہو، کیا کوئی لاٹری نکل پڑی ہے؟ جی نہیں قریشی صاحب، اپنے مقدر میں کہاں کہ لاٹری نکل آئے۔ نہیں برخوردار، کوئی بات تو ہے جو تمہارے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے ہیں۔ طارق نے ابھی تک شادی والے معاملے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے چاہا کہ وہ سب کچھ ایاز قریشی کے گوش گزار دے۔ اسے لڑکی والوں کی طرف سے جواب کا بے چینی سے انتظار تھا۔ ممکن تھا کہ کسی کو بتا دینے سے اس کی بے چینی میں کچھ کمی واقع ہو جاتی۔ یہی سب کچھ سوچ کر اس نے تمام قصہ ایاز قریشی کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایاز قریشی بغور گمسم سوچ میں ڈوبے ہوئے طارق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قریشی صاحب، ممکن ہے میری شادی ہو جائے اور میرے لیے ایک بہترین اور آسودہ زندگی کا آغاز ہو جائے۔ قدرت نے مجھے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ ایاز قریشی خاموشی سے سنتے رہے۔ طارق نے تمام تفصیل ان کے سامنے بیان کر دی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ دیکھو طارق، حتی الامکان پیچیدگی سے بچنا چاہیے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اگر تمہارا شادی کا سلسلہ بن جائے یا کوئی آسودگی اور آسانی کا ذریعہ پیدا ہو جائے تو تم اس سے انکار کر دو، لیکن جو کچھ کرنا ہے سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر کرنا، کیونکہ اس قسم کے اشتہاری رشتے عموماً کسی نہ کسی خوشگوار صورتحال کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ قریشی صاحب، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن میں اپنی موجودہ طرز زندگی سے قطعی خوش نہیں ہوں اور میں کسی بھی صورت زندگی میں کوئی بڑی خوشگوار تبدیلی چاہتا ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے میں کسی قدر رسک تو لے ہی سکتا ہوں۔ دیکھو طارق، خوشیوں اور آسانیوں پر سب کا حق یکساں ہے۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ میں بھی تمہیں کامیاب اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس معاملے میں مجھے کہیں نہ کہیں کوئی سقم دکھائی دیتا ہے۔ ایاز قریشی نے آخری جملہ پرتشویش انداز میں ادا کیا۔ اگر شادی کے سلسلے میں کسی قسم کے خدشے کے پیش نظر پیش رفت نہ کی جائے تو مستقبل میں بے شمار خدشات موجود ہیں۔ طارق کی دلیل خاصی معقول تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کرنا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے، ایاز قریشی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ دفعتاً فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور ایاز قریشی نے اٹھایا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی عورت تھی جس نے طارق سے گفتگو کی فرمائش کی تھی۔ ایاز قریشی نے ریسیور طارق کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارے لیے کال ہے۔ جی، میں طارق زاہد عرض کر رہا ہوں۔ طارق نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میری تم سے رشتے کے سلسلے میں ملاقات ہو چکی ہے۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے رشتے کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے اسی عورت کی آواز سنائی دی جس نے ملاقات کے دوران اپنا نام بیگم درانی بتایا تھا۔ جی جی، بہت بہتر، یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ طارق نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دوسرا جملہ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم جلد از جلد مجھ سے ملاقات کرو تاکہ باقی معاملات نمٹائے جا سکیں۔ جی جی، بہت بہتر، میں جلد ہی حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ طارق نے ریسیور کریڈل کر دیا تھا۔ ایاز قریشی سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جناب،
یہ فون اسی خاتون کا تھا جس کے ساتھ شادی کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے، اور اب انہوں نے مجھے پھر بلوایا ہے اور اپنی بھتیجے کے لیے میرا انتخاب کر چکی ہیں۔ طارق کے لہجے میں شادمانی جھلک رہی تھی۔ ایاز قریشی متفکر انداز میں سر ہلا کر رہ گئے۔ منظر بیگم درانی کے نشستگاہ کا تھا۔ طارق کے سامنے بیگم درانی موجود تھی۔ تو برخوردار، تم اپنے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات وغیرہ مجھے پہنچاؤ تاکہ تمہاری روانگی کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ تمہارے والدین کے اخراجات کی مد میں کی جانے والی ادائیگی کے لیے ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی درکار ہوگا۔ کوئی اور بات جو تم نے طے کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو، درانی نے سوال کیا۔ جی بیگم صاحبہ، اگر طارق قدرے جھجکتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں ہاں، بلا تکلف کہو، کیا بات ہے؟ شرمانے یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں اپنے ہونے والی بیوی کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تصویر؟ بالکل ٹھیک ہے، تصویر تم ابھی اور اسی وقت دیکھ سکتے ہو، بیگم درانی نے سائڈ ٹیبل پر سے ایک چھوٹا سا البم اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اس البم میں سے ایک تصویر نکال کر طارق کی طرف بڑھا دی۔ طارق نے بےتابی سے تصویر لے لی۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا کلوز اپ فوٹو تھا۔ اس کا نام شاداب درانی ہے۔ یہ میرے شوہر فرحت درانی کے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، جو ایک حادثے میں انتقال کر چکے ہیں۔ ان دنوں میرے شوہر فرحت درانی امریکہ میں اسی کے پاس قیام پذیر ہے۔ کاروباری ذمہ داریوں کی وجہ سے ہمیں فوری طور پر شاداب کی شادی کرنی پڑ رہی ہے، بیگم درانی نے تفصیل بتائی۔ اور شاداب کی والدہ؟ طارق زاہد نے سوال کیا۔ بیگم درانی نے چند لمحوں کے لیے غور کیا اور پھر پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ شاداب کی حقیقی ماں میں خود ہوں۔ برسوں پہلے فرحت درانی کے بھائی کے انتقال کے بعد میں نے اپنے جیٹ یعنی فرحت درانی سے شادی کر لی تھی، چنانچہ ایک رشتے سے شاداب میری بھتیجی بھی لگتی ہے۔ بیگم درانی یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ تو پھر نکاح وغیرہ کا معاملہ میرے امریکہ پہنچنے پر ہی ہو سکے گا؟ طارق کا انداز سوالیہ تھا۔ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پہلے ہوگا اور بعد میں تم امریکہ کے لیے روانہ ہو جاؤ گے، جہاں شاداب اور شاداب کے تایا تمہیں ریسیو کر لیں گے۔ طارق نے مزید سوالات نہیں کیے تھے۔ شاداب اسے پسند آ گئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شاداب درانی کی تصویر اسے پسند آ گئی تھی اور وہ جلد از جلد اسے پا لینے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوشبختی بھی لانے والی تھی، اور پھر دیگر مراحل بھی بتدریج طے ہوتے چلے گئے۔ پہلے اس کے والدین کے ماہانہ اخراجات کے لیے ایک معقول رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی اور اتنی ہی رقم ہر ماہ باقاعدگی سے ان کو پہنچانے کی ذمہ داری لے لی گئی تھی۔ پھر ٹیلی فون پر اس کا نکاح شاداب درانی سے پڑھایا گیا۔ تیسرے مرحلے میں اس کی امریکہ روانگی کے سلسلے میں معاملات نمٹائے گئے اور اس کی روانگی کی تاریخ طے ہو گئی، اور پھر مقررہ تاریخ کو طارق امریکہ کے لیے پرواز کر گیا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ اسے سب کچھ ایک خواب کن خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کیا یہ سب کچھ سچ میں ہو گیا تھا؟ اس کی قسمت یاوری کر گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لاکھوں میں سے کسی ایک خوش بخت کے یوں دن بدلتے ہیں اور قدرت یوں ہی مہربان ہوتی ہے۔ شروع میں جو اندیشے اور خدشے اس کے ذہن میں امٹتے تھے وہ رفتہ رفتہ معدوم ہوتے چلے گئے، اور جب اس کے طیارے نے امریکہ کی سرزمین کو چھوا تو تمام وسوسے خود بخود دم توڑ گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے فرحت درانی پہلے سے ہی موجود تھا، جس کی فوٹو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی۔ رات کافی سے زیادہ گزر چکی تھی اور خنکی بھی خاصی تھی۔ اسے لینے کے لیے فرحت درانی اکیلا ہی آیا تھا۔ طارق کے استفسار پر اس نے بتایا کہ شاداب درانی جملہ عروسی میں دلہن بنی اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ تب اس کے من میں انبساط اور مسرت کے سوتے پھوٹ پڑے۔ مختصر سے سفر کے بعد وہ ایک کثیر المنزلہ عمارت کے سامنے پہنچے تھے، جہاں پارکنگ شیڈ میں فرحت درانی نے اپنی لمبی سی شاندار کار کو پارک کر دیا تھا۔ پھر وہ برقی زینوں کے ذریعے بالائی منزل کے ایک خوبصورت سے اور آراستہ سے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ فلیٹ کی آراستگی اور آرائش اتنی موزوں ترین تھی
طارق نے مدہوش نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور بے خود سا ہو گیا۔ زندگی اس قدر دلکشش اور رنگین بھی ہو سکتی ہے، اس نے شاید تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فرحت درانی کے اشارے پر وہ ایک اور دروازے میں سے گزر کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا، جو جملہ عروسی کے طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ گلاب کے تازہ پھولوں سے آراستہ خوابناک دھیمی روشنی میں سیج پر دلہن گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سیج کے سرہانے کی دیوار پر شاداب درانی کی جہازی سائز تصویر مسکرا رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا سیج کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا۔ اس نے گھبرا کر بغور دلہن کی طرف دیکھا، جس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے قدرے اوپر تک غائب تھیں۔ کمرے کے ایک گوشے میں ویل چیئر کا ہیولہ بھی نظر آ رہا تھا۔ بس اتنی تھی کہانی۔ کہانی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے، نئے لوگ سبسکرائب کریے، پلیز سبسکرائب کریے۔ پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔